गुज़श्ता रोज़ एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया मॉल रोड रावलपिंडी पर, जहाँ पर एक मुसल्लह शख्स ने सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग के नतीजे में ये शख्स हलाक हो गया और जो बरामद शुदा उससे चीज़ें हैं उसकी बुनियाद पर हुकूमत ये दावा करती है कि ये शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ टीवी शोज़ में भी इसके बाद जो उनसे मौक़िफ़ लिया गया, ख़ासकर कल शाहज़ेब खानज़ादा साहब के शो के ऊपर शफ़ी जान जो कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान हैं, वो आए और इसके ऊपर बात की। उन्होंने कहा, तस्लीम तो किया कि ये कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी जमात का ही है, लेकिन साथ ये भी कहा कि ये इस कारकुन का ज़ाती अमल, ज़ाती इनफरादी फ़ेल था और ये शख्स ज़हनी मरीज़ भी था जिसकी वजह से शायद इस नहज तक पहुंचा। लेकिन हुकूमत ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौक़िफ़ अपना रही है या तौजीह पेश कर रही है, इससे इत्तफ़ाक़ नहीं करती। तलाल चौधरी साहब जिन्होंने उस वक्त भी प्रोग्राम में जवाब दिया और आज बाकायदा इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती, ला ताल्लुकी ज़ाहिर नहीं कर सकती, क्योंकि ये बाकायदा तौर पर कारकुनान की एक जहन साजी होती है। कारकुनान को गैस लाइट करके उनको मुश्तइल तरगीब दे के बयानिए के थ्रू। क्या कहते हैं तलाल चौधरी, ज़रा एग्जैक्टली उनकी बात सुनिए पहले। ये कह के पीटीआई की क़यादत बर्र-ज़ुबान नहीं हो सकती कि उनका इस कारकुन से कोई तल्लुक़ नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि इन सियासी कारकुनान की तरबियत किसने की, इनको नज़रिया किसने दिया, इनके जहन में ये सब कुछ किसने भरा, और उसके बाद आप सिर्फ कह दें कि ये क्योंकि आपका इससे कोई तल्लुक़ नहीं, ये उसका इंडिविजुअल एक्ट है, उसका दिमागी तवाज़न ठीक नहीं था। मुझे ये बताइए कि अगर उसका दिमागी तवाज़न ठीक नहीं था तो उसने अपने घर वालों पे हमला क्यों नहीं किया? ये वाक़या एक ऐसे वक्त और सूरत हाल में पेश आया है जहाँ पर अब से कुछ ही रोज़ पहले एक यूट्यूब क्रिएटर जिनके जो रुझानात हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिलते जुलते हैं या उनकी हिमायत में बड़े सामने आते हैं, उन्होंने ये एक ख़बर और झूठी ख़बर फैलाई इमरान खान की सेहत, उनकी ज़िंदगी से मुतल्लिक, जिसके बाद कारकुनान पब्लिक एट लार्ज को बड़ी तशवीश में भी मुब्तला हो गए, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़ुद आकर इसकी तरदीद करना पड़ी, वजाहतें पेश करना पड़ी, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की सेहत, रिहाई, मुलाकात, इन चीज़ों से मुतल्लिक एहतजाज का इरादा भी रखती है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी सूरत हाल में जो वाक़या पेश आया है और सारी की सारी जो एक ब्रॉडर डिबेट है कि क्या जो हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है या दावा कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या एक सियासी जमात जब कारकुनान के जज्बात को भड़काती है, इश्तियाल अंगेज़ और झूठी खबरें फैलाती है, तो वो बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती इन एक्ट से, या फिर दूसरी तरफ इस मौक़िफ़ में वज़न है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि कारकुनान के ज़ाती अमल या इनफरादी फ़ेल है। मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख और हमें इस तमाम तर डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं रीमा उमर साहिबा, सलीम साफ़ी साहब, फ़खर दुरानी साहब और शहजाद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, आपसे हम सबसे पहले आपकी राय जानना चाहेंगे। दो राय पाई जा रही है इस सारे के सारे वाक़े, सारी बहस के पीछे। आप क्या समझते हैं, क्या ये एक इंडिविजुअल एक्ट होगा किसी कारकुन का, किसी जज्बाती शख्स का, या फिर ये एक बाज़ाब्ता मुकम्मल मुनज़्ज़म ज़हन साजी है जिसके ज़रिए कारकुनान को इश्तियाल और तशवीश दिलाई जाती है जो रिज़ल्ट करते हैं इस तरह के वाक़यात में? थैंक यू अलीना। अलीना, एक तो वाकई बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसे कि आपने बताया, एक्सेप्ट कर रही है कि ये हमारा कारकुन है, डिनाई नहीं कर रहे और अपने आप को डिस्टेंस ज़रूर कर रहे हैं कि उसका इनफरादी फेल है, उसकी जो जहनी हालत है वो भी ठीक नहीं है, जहनी तवाज़ुन उनका ख़राब है। मज़म्मत भी की है, कल जिस प्रोग्राम का आप हवाला दे रही हैं शफ़ी जान साहब ने, उसमें मज़म्मत भी की है। ये सारी बातें तो वो बड़ा क्लियरली कर रहे हैं, लेकिन और कोई इसी किस्म का ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहे कि फॉल्स फ्लैग था ये, कि किया किसी और ने और हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन एक शक की गुंजाइश वो जरूर छोड़े, वो कह रहे हैं जो सीसीटीवी फुटेज है वो रिलीज कर दी जाए ताकि साफ पता चल जाए कि क्या हुआ है, ये उनका मुतालबा है। अच्छा, तलाल चौधरी साहब को मैं सुन रहा था, आज उन्होंने बात की, वो कह रहे हैं कि जो कोर्ट ऑफ लॉ है वहां पे सारे एविडेंसेस दे दिए जाएंगे और अभी कोई वीडियो इसलिए नहीं रिलीज की जा रही ताकि वो असर अंदाज ना हो सके केस पे। तो ये हुकूमत का मौक़िफ़ अब सामने आया है। तहरीक इंसाफ तो कल से मुतालबा कर रही है कि जो सीसीटीवी फुटेजेस है वो रिलीज कर दी जाए। अच्छा, हुकूमत ऑब्वियसली इसको एज एन इंडिविजुअल एक्ट नहीं देख रही है। एक तो कल बहुत सारी खबरें जराए से भी आई
اور کچھ وزراء نے بھی اس قسم کی باتیں کی کہ یہ قیادت کے کہنے پہ ہوا ہے, ان کے رابطے بھی قیادت سے تھے اور اس وجہ سے انہوں نے یہ ایکٹ کیا ہے. obviously اس کا کوئی ایویڈنس انہوں نے نہیں دیا, بٹ یہ بھی کہا گیا کہ جیسے طلال صاحب نے کہا کہ کے پی ہاؤس میں وہ رہتے تھے, ہمیں نہیں پتا, میرے پاس کوئی اس کا پروف نہیں ہے کہ وہ رہتے تھے یا نہیں رہتے تھے. تصاویر کی انہوں نے بات کی کہ قیادت کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ تصاویر ہے, وہ آپ کو پتا ہے تصاویر ایک کارکن کی, ایک ورکر کی جو کہ پی ٹی آئی کا ہو, وہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, تو یہ بھی کوئی پیس آف ایویڈنس نہیں ہے. تو کس حد تک وہ کلوزلی کام کرتا تھا یہ ہمیں نہیں پتا, بٹ ذہن اس بات کو نہیں مانتا کہ اس احتجاج سے پہلے جو وہ کرنے جا رہے ہیں کہ قیادت میں سے کوئی شخص جو ہے وہ اس کو یہ حکم دے گا کہ تم جاؤ اور پسٹل لے کے جی ایچ کیو کی طرف چلے جاؤ, وہاں جا کے حملہ کر دو, کیونکہ اس حملے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ اس طرح کا حملہ ناکام ہی ہونا تھا. تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی کے احکامات پہ کیا ہوگا. دوسرا جو حکومت کا نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ ذہن سازی کی گئی ہوگی. اب دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا جو نیریٹو ہے 2022 کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے. یہ نیریٹو بہت ساری سیاسی جماعتوں کا ماضی میں بھی رہا ہے, جب بھی ان کو لگتا ہے کہ ان کا جو رائٹ ہے ٹو رول وہ متاثر ہو رہا ہے یا مداخلت ہو رہی ہے تو دوسری پارٹیز بھی یہ بات کرتی رہی ہے. ہاں ایک فرق ضرور ہے کہ جب دوسری پارٹیز بات کرتی تھی تو وہ ہمارے ہاں ایک روایت ہے, ایک طریقہ کار ہے تنقید کرنے کا اسٹیبلشمنٹ پہ, وہ اس کو مد نظر رکھتی تھی. عمران خان کی جو تنقید تھی وہ بہت زیادہ ڈائریکٹ تھی اور انہی لوگوں پہ تھی جو ان کو اقتدار میں لائے تھے. جیسے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس بھی نہیں ہوا تھا اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ میر جعفر, میر صادق کہتے تھے, اور کس کو کہتے تھے نام تو نہیں لیتے تھے, بٹ ہمیں پتا ہے کہ وہ ان کا اشارہ جو ہے وہ جلد بازوں کی طرف ہوتا تھا, اور وہ کہتے تھے کہ اگر اس وقت آپ دوسری پارٹیز کو سپورٹ کریں گے وہ کرپٹ ہے, تو یعنی کہ آپ اس ملک میں میر جعفر اور میر صادق کا اسٹیٹس پائیں گے. پھر کچھ اور خطرناک باتیں کرتے تھے, جیسے انہوں نے کہا تھا اگر کچھ لوگ پی ٹی آئی سے ڈیفیکٹ کرتے ہیں اور وہ ووٹ دیتے ہیں پی ایم ایل این کو یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو, تو پھر ان کے بچے جب اسکول جائیں گے, جب ان کے بچوں کی شادیاں جو ہے وہ نہیں ہوں گی, ان کے رشتے نہیں آئیں گے, بچے اسکول جائیں گے, وہ خطرہ محسوس کریں گے. تو میرے خیال سے وہ ایسی اسپیچز تھی جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی آپ کسی کی لائف کو جو ہے وہ انڈر تھریٹ ڈال رہے ہیں. ادروائز اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تنقید ہوتی رہی ہے. مریم نواز کے جلسے میں دیکھیں وہاں پہ بھی دہشت گردی کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کو لے کے نعرے لگائے گئے, گجرانوالہ میں تنقید ہوئی ہے, تو اس میں آپ یہ 19-20 کر سکتے ہیں. لیکن یہ دو مجھے ابھی ایونٹس یاد ہے جو میں نے آپ کو عمران خان صاحب کے بیان کے بارے میں بتایا, جو کہ آپ کو لگتا تھا کہ اس سوسائٹی کے حوالے سے ڈینجرس ہو سکتے ہیں, اور ان کا اوبویسلی جو ایک نیریٹو رہا ہے سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بھی, جس میں جلا دو یا ہم گھسیٹ کے لے کے جائیں گے. شہباز شریف صاحب یہ باتیں کرتے رہے, یہ اوبویسلی باتیں ایسی ہیں جو کہ ایک مہذب معاشرے میں تو نہیں ہونی چاہیے اس قسم کی باتیں, لیکن ہمارے یہاں سیاست میں ہے اور شاید تحریک انصاف نے دوسروں سے زیادہ کی ہے. بٹ کیا یہ ایکٹ اس وجہ سے ہوا ہے, اٹ کانٹ بی سیڈ, مطلب اس کا کوئی آپ کیسے اس کو کریں گے, کہہ سکتے ہیں کہ واضح طور پہ کہ اس وجہ سے ہوا ہے. ہاں ایک جو اشارہ آپ نے دیا, کیونکہ اس سے ایک دن پہلے یہ خبر آئی تھی, ایک جرنلسٹ ہے اور یوٹیوبر ہے, انہوں نے مجھے لگتا ہے بہت ہی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا. ان کی اگر آپ ویڈیو دیکھیں اس میں کچھ سبسٹینس نہیں ہے, صرف وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 لوگوں نے مجھے جن کا تعلق فوج سے ہے اور انہوں نے بھی خود نہیں دیکھا, ان کا یہ پرسیپشن ہے یا ان کا یہ خیال ہے کہ عمران خان از نو مور. میرے خیال سے اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے کسی کو بھی, افسوسناک بات تھی, اور وداؤٹ اینی ایویڈنس کسی کے بارے میں آپ کہیں چلے یہ تو ایک لیڈر ہے جن کے کروڑوں فالوورز ہیں, کسی بھی انڈیویجول کے بارے میں, اس کی زندگی کے بارے میں, اس کی موت کے بارے میں آپ کیسے یہ بات کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی ایویڈنس. تو کیا یہ ویڈیو دیکھ کر کوئی جذباتی ہو گیا اور اس نے یہ ایکٹ کر دیا؟ میرے خیال سے یہ ساری چیزیں جو ہے انویسٹیگیشن کے بعد ہی پتہ چلیں گے, اور یہ مطالبہ بھی میرے خیال سے غلط نہیں ہے. اگر طلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ تھے اور سی سی ٹی وی فوٹیج آ جائے گی تو ٹھیک ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں کیس کے حوالے سے سینسیٹیو ہے تو بعد میں آ جائے گی, تاکہ جو بھی سچ ہے وہ سامنے آ جائے. کیونکہ دیکھیں 9 مئی کے بعد ہوا کیا ہے, 9 مئی میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے تھے, بٹ پی ٹی آئی نے ایک نیریٹو بنایا کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج تھی وہ غائب ہو گئی, اور اس لیے ان کا یہ الزام ہے کہ کچھ لوگ آئے, انہوں نے پہلے مشتعل کیا, اور جس کی وجہ سے جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے فالو کرنا شروع کر دیا. اچھا ایگزیکٹلی, کیونکہ عوام زیادہ ہے تو اس لیے میرے خیال سے جتنی چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہوں گی, چاہے وہ ابھی میڈیا پر ریلیز ہو یا اچھا اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں شہزاد, لیکن حکومت ریما یہ مدعا بنا رہی ہے کہ احکامات اگر ایکسپلیسٹلی نہ بھی دیے ہوں پھر بھی جس ایک منظم طریقے سے کارکنان کے جذبات بھڑکائے جاتے ہیں, اس میں فیک نیوز کا بھی کردار ہے, اس میں جنرلی جو قیادت ہے وہ لوگوں کو جذباتی کر دیتی ہے, اس طرح کے بیانات دیتی ہے, ایک اس کا سلسلہ ہے, ہم کئی دفعہ اس کے اوپر بات بھی کر چکے ہیں. اس رائے میں کتنا وزن ہے؟ کیا واقعی میں یہ سب کچھ پھر رزلٹ کرتا ہے اس طرح کے واقعات میں, اور حکومت جو بات کرتی ہے وہ درست ہے؟ جی شکریہ لینا. میرا خیال ہے جس طرح سے طلال چودھری صاحب نے بات کی وہ ایک پوری پارٹی, ان کے سپورٹرز, ان کے ووٹرز
انہوں نے ذمہ دار ایک طرح سے ٹھہرا دیا کہ یا وہ وائلنس کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں یا وہ خود پرتشدد ہیں. اور یہ مجھے ایک بہت پریشانی ہے کہ ماضی میں پی ٹی آئی پہ میں آؤں گی کہ پی ٹی آئی کی کیا سیاست رہی ہے, ان کی کیا ایڈیالوجی رہی ہے, لیکن آج پی ٹی آئی کو اس طرح ڈی ہیومنائز کر دینا, آپ کہہ سکتے ہیں ان میں ایک طبقہ ہے یا ان میں ایک گروپ ہے, ان میں گروہ ہے, آپ سوشل میڈیا کی بات کر سکتے ہیں, لیکن جس طرح سویپنگ طرح سے وہ پوری پی ٹی آئی کو, پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو, سب پی ٹی آئی سپورٹرز کو, سب پی ٹی آئی کے وہ ووٹرز جو ایکچولی باہر آنا چاہتے ہیں, احتجاج کرنا چاہتے ہیں, سب کو وائلنٹ پرتشدد یا انسٹیگیٹرز ٹو وائلنس پورٹری کر رہے ہیں. یہ بہت غیر ذمہ داری کا میری نظر میں مجھے تو لگتا ہے کہ انہوں نے بہت ارسپانسبل بات کی ہے. دوسری چیز میں بھی چاہوں گی کہ انویسٹیگیشن ہو, ہمیں کریڈیبل سورسز سے پتہ چلے کہ ایگزیکٹلی کیا معاملہ تھا. صرف پارٹی کا ایک کارکن ہونا کافی نہیں ہے دکھانے کے لیے کہ رسپانسبلٹی پارٹی لیڈرشپ پہ آتی ہے. کچھ اور ایویڈنس ہونا چاہیے ان کو لنک کرنے کے لیے کہ اس اسپیسیفک ایکٹ کے پیچھے کوآرڈینیشن یا سپورٹ یا کسی طرح کی آپ کو مدد جو ہے وہ پارٹی کے لیڈرشپ سے مل رہی تھی. تو یہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ یہ انویسٹیگیشن پوری مکمل ہو اور ہمارے سامنے اور حقائق آئیں. تیسری بات جو میرے لیے بہت پرابلمٹک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے میں ایک بہت کرٹک رہی ہوں پی ٹی آئی کی ایڈیالوجی اور پی ٹی آئی کی سیاست کی. جب پی ٹی آئی اختیار میں آنا چاہ رہی تھی, جب ان کے پاس اختیار تھا, انہوں نے بہت زیادہ نفرت کی سیاست کی, ایک اس طرح کی پاپولسٹ سیاست کی کہ انہوں نے us versus them بنا دیا کہ جو ہمیں سپورٹ نہیں کرے گا وہ غدار ہے, وہ جھوٹا ہے, وہ انہوں نے ہر طرح سے انہیں ڈی ہیومنائز کیا ایٹ دیٹ پوائنٹ. اور اب بھی ہم اس کے کچھ ریمننٹس دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایسے صحافی وہ دنیا میں جہاں بھی ہوں جن کو پی ٹی آئی ایک بیانیہ بنا لے سوشل میڈیا کے ذریعے یا پہلے آفیشلی کہ وہ پی ٹی آئی کے حق میں نہیں بات کرتے یا پی ٹی آئی کو ان سے کوئی گریونسز ہیں, ان کو فزیکلی خطرہ پیش آتا ہے, وہ ہراس ہوتے ہیں, اور ہم نے اس کی بہت سی مثالیں دیکھی ہیں. However, یہ اپنی جگہ تشویش ایک انالیسس مختلف ہے اس سے کہ اب آپ کہیں ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ کہے کہ پوری کی پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ پرتشدد ہے, وہ وائلنس میں بلیو کرتی ہے, وہ احتجاج کا حق نہیں رکھتی, اور پوری پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ اب جب وہ ایکچولی ان کے جینوئن کچھ گریونسز ہیں وہ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں, وہ ذمہ دار ہیں اب بھی آف ایوری ایکٹ آف انڈیویجول وائلنس. یہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا, اور یہ کسی عدالت میں بھی اگر فیئر ٹرائل ہوگا تو آپ یہ ایٹ لیسٹ لیگل رسپانسبلٹی تو نہیں پروو کر سکیں گے. ٹھیک, آخری بات یہ علینا, مجھے لگتا ہے یہ جو پی ٹی آئی کی پاپولزم تھا پی ٹی آئی کا, عمران خان صاحب کا خاص طور پہ اور ان کے جو ساتھی تھے اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں یا میڈیا میں یا باقی, اس کو ہم اب ویپنائز کر رہے ہیں پوری کی پوری پی ٹی آئی کو ڈی ہیومنائز کرنے کے لیے. میں یہ لفظ استعمال اس لیے کر رہی ہوں کہ جینوئنلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ریٹیلیشن میں یا غصے میں یا ریونج میں یا جو بھی سیاسی ریٹریبیوشن جو آپ کہہ لیں اس میں آپ وہی پی ٹی آئی کے ساتھ کر رہے ہیں جو پہلے پی ٹی آئی آپ کے ساتھ کرتی تھی. ایک چھوٹی سی آخری بات, اور وہ یہ علینا کہ اس کو ایویڈنس کے طور پہ استعمال کر کے کہنا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اب اپنی اگر احتجاج کرنا چاہ رہی ہے تو تب بھی وہ پرتشدد ہوگا, اس میں بھی مجھے کوئی سینس نہیں سمجھ آتی. یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ انشور کرے کہ احتجاج بھی ہو اور سیفٹی سیکیورٹی جو سٹیزنز کی ہے وہ افیکٹ نہ ہو. آپ بلینکٹ بین ایک پارٹی پہ نہیں لگا سکتے کیونکہ ماضی میں ان کی پروٹیسٹ میں کچھ تشدد کے واقعات ہوئے تھے. اچھا ریما, میرے ایک سوال ہے, ہاں میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک پی ٹی آئی کو ایز اے ہول نہیں پرتشدد جماعت کہنا چاہیے جیسے حکومت کہہ رہی ہے, ایک مخصوص گروہ ہے جو اس طرح کے رجحانات کرتا ہے اور اس کو الگ رکھنا چاہیے بالکل. لیکن کیا سپورٹر اور کیا جذباتی جو فالو کرنے والا ہے یا خان صاحب سے محبت رکھنے والا ہے, ظاہری بات ہے ایک لیڈر ہیں, ان کے کروڑوں فالوورز ہیں, کیا وہ یہ تفریق کر سکتا ہے؟ کیا وہ اس قابل ہے کہ جب اس طرح کا بیانیہ یا اس طرح کے جذبات یا اس طرح کا کوئی بیان پڑتا ہے تو وہ تفریق کر سکے کہ نہیں یہ سوشل میڈیا کے اوپر یا کوئی اور گروہ ہے یا یہ پارٹی کے صحیح لوگ کہہ رہے ہیں؟ علینا, یہ آپ بالکل بہت اہم بات آپ نے کی, کیونکہ
मैंने भी ये देखा है, और ये मेरे पास कोई सर्वेज मौजूद नहीं है, ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है कि बहुत से पीटीआई के सपोर्टर्स इस फेक न्यूज़ को, ये जो डिलिबरेट डिसइंफॉर्मेशन है जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, उसको सच मानती है। अब इसका पार्टी क्या कर सकती है? अब ये मैं भी क्यूरियस हूँ कि क्या ये जो यूट्यूबर्स हैं, जो मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने ज़ाती मफाद के लिए इस तरह की खबरें फैलाते हैं, क्योंकि मुझे पार्टी का तो नुकसान ही नजर आता है। बट आई मीन पार्टी का नुकसान है, बट हमने ये भी देखा है इन ऑल फेयरनेस, शहजाद प्लीज फील फ्री टू कंट्रीब्यूट इसमें डिबेट में, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरान को जब वो बेनिफिट कर रहा होता है, पब्लिक सेंटिमेंट उनके हक में होता है, तो उस चीज़ को कैश भी करते हैं खामोश रह के, लेकिन जब मामला हाथ से बाहर निकल जाते हैं तो फिर तरदीद भी आ जाती है। बट बहुत से पढ़े लिखे लोग हमसे पूछ रहे थे कि क्या ये सच है में अब इतना मिसट्रस्ट है जो मौजूदा लीडरान है पीटीआई के उनके ऊपर भी, कि क्या वो भी ये वाकई में इंडिपेंडेंटली बात कर रहे हैं, दुरुस्त बात कर रहे हैं या नहीं। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, एक छोटी सी हमें यहाँ पर ब्रेक लेनी है, ज़रूरी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इसके ऊपर मजीद बात करते हैं और फिर अपने बाकी तजियाकारों की राय भी। वेलकम बैक जी। हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है या दावा करती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन ने जो सिक्योरिटी एहलकार पर हमला किया है वो पार्टी की जिम्मेदारी है और बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। बाकायदा मुनज़्ज़म तौर पर जो जज्बात भड़काए जा रहे हैं, जहन साजी की जा रही है रियासत के मुखालिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन पीटीआई इसको एक ज़ाती अमल कहती है और ये भी आगे बढ़कर कहती है कि सबूत दिखाए जाएँ। हुकूमत इस तरह से एक ज़ाती फ़ेल को पूरी पार्टी के साथ नहीं करती सकती है। फ़खर दुरानी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने हमारे बाकी दोनों तजियाकारों की राय जानी, आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं कि ये मुश्किल है हुकूमत जो बयानियाँ बना रही है, या हुकूमत की बात में वज़न है? अगर एक्सप्लिसिटली हुक्म ना भी दिया गया हो लेकिन जज्बात भड़काए जा रहे हों या इस तरह के बयानात सामने आ रहे हों जिससे नेचुरली कारकुनान में तशवीश या फिर गम व गुस्सा आ जाए और वो इस तरह की कोई हरकत कर दें, तो फिर इसका ज़िम्मेदार कौन आपके ख़्याल में? बहुत शुक्रिया अलीना। बिल्कुल ये एक मैं समझता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट इशू है, ख़ासतौर के ऊपर जो कल इंसिडेंट हुआ है उसके बाद पार्टी की तरफ से गो के ये तो तस्लीम किया गया कि ये एक पार्टी का वर्कर या सपोर्टर था, लेकिन पार्टी इसकी ज़िम्मेदार नहीं है। अगर आपको याद हो जब इमरान खान की गिरफ़्तारी से पहले ज़मान पार्क में एहतजाज होते थे, एक इंसिडेंट हुआ था ज़िले शाह का। उस इंसिडेंट में जब वो मारे गए थे जो पीटीआई के वर्कर थे, उसके बाद पूरी पीटीआई ने ना सिर्फ ये कि उनको ओन किया था बल्कि पूरी हुकूमत के ऊपर जो है वो हुकूमती मशीनरी को मोरद इल्ज़ाम ठहराया था उनको कत्ल करने के हवाले से। तो पार्टीज़ के लिए ये पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कि सिर्फ पीटीआई जो है वो अपने जो कारकुनान हैं उनको डिसोन कर रहे हैं या उनके जो भी जो एक्शंस हैं उनको डिसोन कर रहे हैं, ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी करती हैं कि जब ये इनके मकासद में कोई वो फिट बैठ रही हो चीज़ तो वो उसको ओन कर लेते हैं, जब वो उनके अगेंस्ट जारी हो तो वो उसको डिसोन कर देते हैं। ये चीज़ तो एक क्लियर है, लेकिन जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन के हवाले से। देखें आजकल का जो दौर है, ख़ासतौर पर पीटीआई सोशल मीडिया के ऊपर जो बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कोई उनके अशर अशीर भी नहीं है कि उनका मुकाबला कर सकें। और जो पीटीआई का इस टाइम जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मैं समझता हूँ वो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जो नैरेटिव है। इस टाइम पीटीआई के अंदर आपको हर एक दूसरा शख्स जो है वो उसका तर्जुमान भी बना हुआ मिलेगा, उसका जो स्पोक्स पर्सन पार्टी के बयानिए के हवाले से भी। अगर रिसेंटली आप देख लें पिछले हफ्ते जो पीटीआई का जलसा हुआ जिसमें जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के सुहेल अफरीदी, उन्होंने जो जलसे का ऐलान किया था, उस जलसे के हवाले से अगर देखा जाए जिस तरह से पीटीआई के जो बाहर बैठे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हों या जो इवन पीटीआई के डिस्ग्रंटल जो लोग हैं जो बाहर बैठे हैं, उन्होंने जिस तरह से तनकीद की है कि ये किस तरह से इन्होंने एक जो है वो 1 महीने की डेडलाइन दे दी है। क्या उनको नहीं मालूम कि इमरान खान का जेल में क्या सूरत हाल है? फिर इवन यहाँ तक भी कि पीटीआई के अपने ही लोग जो है वो कौन किस से मिल रहा है, ये इस हवाले से इंफॉर्मेशन आप देखें जो है कि चीफ मिनिस्टर जलसे से पहले वो किसी इस्टेब्लिशमेंट के एक अहम रहनुमा से मिले हैं और उसके बाद इन्होंने ये जलसे की तारीख आगे दी है। तो ये जो एक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जो
نیریٹو ہے پارٹی کا وہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا یہ جو 27 کو جلسہ حکومت کے حوالے سے کہ اس کو یہ نیریٹو کیا بناتے ہیں پارٹی کے جو پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور خاص طور پہ یہ جو ابھی 2 دن پہلے جس کا آپ ذکر بھی کر رہی تھیں اور شہزاد صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ایک یوٹیوبر نے جس طرح سے عمران خان کی موت کے حوالے سے یا جو ان کی صحت کے حوالے سے ایک مس انفارمیشن چلائی ہے، اگر 27 سے پہلے اس طرح کی کوئی ان کی صحت کے حوالے سے یا ان کی زندگی کے حوالے سے کوئی اس طرح کی مس انفارمیشن پھیلا کے کوئی بھی جو مشتعل ہو جاتا ہے جو ایک جلسے کے لیے آ رہے ہوں یہاں پہ، تو وہ اس سے حکومت کے لیے یہ کنٹرول کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ جہاں تک بات ہے کہ یہ جو ڈس انفارمیشن کے حوالے سے دیکھیں اتنی زیادہ اس ٹائم پارٹی جو پی ٹی آئی کے اندر جو انفلوئنس ہے سوشل میڈیا کے جو انفلوئنسرز ہیں جو پی ٹی آئی کے حامی جو یوٹیوبرز ہیں ان کا، کہ یہاں پہ خیبر پختونخوا ہاؤس جو ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کو جو کے پی سے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ کم ملیں گے، پی ٹی آئی کے انفلوئنسرز اور جو پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز ہیں وہ یہاں پہ آپ کو زیادہ ملیں گے۔ تو یہ ایک اچھا ایک چیز ابھی یہاں پر ریما نے بریک سے پہلے کہا کہ آپ کچھ مخصوص افراد یا چند مخصوص سوشل میڈیا کے جو رہنما یا بیانیہ بنانے کے جو پیچھے ہیں لوگ، ان کی وجہ سے پوری پارٹی کو انتہا پسند کیٹیگرائز نہیں کر سکتے۔ بالکل میں اسی پہ بھی بات کرنا چاہ رہا تھا جو ریما عمر صاحبہ بات کر رہی تھی، بالکل میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں جو ریما عمر صاحبہ بات کر رہی ہیں۔ دیکھیں جو ڈس انفارمیشن کے ذریعے جو دنیا بھر میں آج کل جس طرح سے بھی جو وائلنس ہو رہا ہے وہ کوئی ایک شخص ہی جو ہے وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ محرک ہوتا ہے، ایک شخص کی طرف سے پھیلائی گئی جو ڈس انفارمیشن یا مس انفارمیشن ہے اس کی بنیاد کے اوپر ایک پوری سوسائٹی کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اس کی ہمارے پاس جو اگزامپل ہے، یہ ریما کے ساتھ پہلے بھی اس حوالے سے ڈسکشن ہو چکی ہے، یو کے اندر جو ہوا تھا جو وائلنس کے حوالے سے ایک شخص کی طرف سے ایک پھیلائی گئی جو مس انفارمیشن تھی اس کی بنیاد کے اوپر یو کے میں جس طرح سے وائلنس ہوا، تو یہاں پہ بھی ایک عمران خان کے حوالے سے جی بالکل جی اینٹی مسلم کے حوالے سے جس طرح سے وہ رائٹس ہوئے تھے، تو اس بنیاد کے اوپر تو یہ کہنا کہ کسی ایک شخص کی وجہ سے آپ پوری پارٹی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، ایسا میں اس سے جو ہے وہ ڈس ایگری کرتا ہوں، کیونکہ آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں ایک شخص کی طرف سے ہی جو پھیلائی گئی انفارمیشن ہوتی ہے وہ پوری سوسائٹی میں آگ لگانے کے لیے جو ہے وہ کافی ہوتی ہے، تو یہ نہیں ہے پیچھے اس کے کیا آپ اس کو پارٹی سے لنک کر سکتے ہیں؟ ایک سیکنڈ ان سب کچھ فخر سوری ایک سیکنڈ، لیکن کیا آپ اس کو پارٹی سے لنک کر سکتے ہیں؟ بالکل میں اسی پہ بات کر رہا تھا کہ پارٹی کے لیے یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ان کی چیز میں وہ فیور میں جا رہی ہے تو وہ پارٹی اس کو اون کر لیتی ہیں، اگر ان کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہے تو وہ پارٹی ڈس اون کر دیتی ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز تو ہمیشہ کرتی ہی سیاست ہیں، وہ جب ان کو ایک چیز سوٹ کر رہی تھی تو ذل شاہ ان کے لیے ہیرو تھا، یہ ایک منظم طریقے سے ہوتا ہے، سوٹ نہیں کر رہی تو یہ محمد حسین جو ہے وہ ان کو ڈس اون کر رہے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں پک اینڈ چوز والی جو پالیسی ہے یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے اس کو بھی اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ آئی انڈرسٹینڈ ریما آپ جواب دینا چاہتی ہیں لیکن پلیز ہولڈ آن ٹو دیٹ تھاٹ۔ سلیم صافی صاحب کا پہلے تجزیہ شامل کرتے ہیں۔ صافی صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ یہاں پر 2 رائے مختلف سامنے آ رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ایک منظم طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی جذبات بھڑکائے جاتے ہیں اگر حکم نہ بھی دیا ہو اور پارٹی ذمہ دار ہوتی ہے یا نہیں؟ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر وہ کلٹ والی نفسیات زیادہ ہے اور بس صرف عمران خان ہی لیڈر ہیں اس کے نیچے، اسی لیے اس وقت آپ کو ان کی تنظیم زیادہ منظم نظر نہیں آتی، کیونکہ ہر کوئی اپنے آپ کو عمران خان صاحب کا نمبر 2 سمجھتا ہے یا ان کا جانشین سمجھتا ہے، تو یہ ایک مسئلہ ان کے ہاں ہے اور نسبتاً وہ زیادہ جذباتی حد تک عمران خان سے محبت کرنے والے بھی ہیں اور اندھی تقلید کرنے والے بھی ہیں اس میں۔ لیکن جو کل والا واقعہ ہے میں تو اپنی دانش کے مطابق یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس بندے کا انفرادی عمل تھا اور اس کو آپ پوری پارٹی کا عمل نہیں قرار دے سکتے۔ اچھا ریما جواب دینا چاہ رہی تھی؟ جی لینا سوری، فخر نے جو مثال دی اور ان کی جو آرگیومنٹ ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا وہ آپس میں کیسے لنکڈ ہیں۔ آف کورس وائلنس ہو سکتا ہے، ایک ٹویٹ کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے، ایک اسپیچ کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے اور وہ شخص رسپانسبل ہوگا اس وائلنس کے لیے اگر آپ ایک ڈائریکٹ نیکسس ثابت کر سکیں، جو یو کے کیسز میں ثابت کر سکی تھی پروسیکیوشن۔ لیکن یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک یوٹیوبر
جو ایکچولی ایک پارٹی سے آفیشلی افیلیٹڈ بھی نہیں ہے. میں تو یہ کہوں گی کہ وہ, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ پارٹی کو کچھ سیبوٹاج بھی کرتے ہیں اپنی ویڈیوز کے ذریعے. تو وہ پارٹی کو کیا بینیفٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنے ذاتی مفادات کے لیے کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم. ان کی ایک ویڈیو کے اوپر اگر ایک دن بعد ایک شخص نے سیکیورٹی فورسز پہ وائلنس کیا اور وہ مارا گیا, اور کیونکہ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا, تو آپ پی ٹی آئی کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے اس عمل کے لیے؟ یہ سمجھ نہیں مجھے آتا. مطلب میکسیمم اگر ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ عمران خان کے اوپر جھوٹی خبر جنہوں نے دی, اس کے بعد یہ شخص جو ہے یہ جذبات میں آ گیا اور اس نے سیکیورٹی فورسز پہ فائرنگ کی, یہ ایک الگ قسم کا کیس ہوگا. کیونکہ اس ویڈیو میں انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ جائیں جا کے ماریں, لیکن شاید یہ کیس آپ بنا سکیں, مجھے نہیں معلوم. یو کے میں وہ ہیں یا جہاں بھی وہ ہیں, آپ امریکہ میں ہیں, آپ اس طرح کا کوئی کیس بنا سکتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی پہ پھر آپ لنک کس طرح لائیں گے اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس میں ملوث تھی, انہوں نے کوآرڈینیٹ کیا یا انہوں نے ریسورسز دیے اس کے لیے؟ کون سا وہ بیان ہے؟ ابھی تک حکومت نے نہ ہمیں بتایا. یعنی آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ خصوصی طور پر یہ کہنا ضروری ہوتا ہے اگر عدالت میں پروو کرنا ہے اس چیز کو, انسٹرکشن دینا ضروری ہوتا ہے. جی, لیٹ می آلسو ایڈ, ایسے کیسز میں ڈائریکٹ نیکسس یا کوئی بھی ریزنیبل انسان جو ہے وہ کہے کہ ایسی اسپیچ سن کے آپ اس طرح آپ مجبور ہو جائیں یا آپ اکسائے جائیں کہ آپ وائلنس ہے وہ کریں یا نفرت کے اور جو کانڈکٹ ہوتا ہے وہ کریں, یہ ایویڈنس ہوتا ہے. لیکن لیٹ می سے سم تھنگ ایلس آلسو ہیئر کہ دیکھیں, ہم پولیٹیکل انالیسس کے طور پہ بات کر سکتے ہیں عمران خان صاحب کی پالیٹکس کیسی تھی, کہ پی ٹی آئی ایک کلٹ ہے, لیکن یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں لیگل رسپانسبلٹی کی. لیگل رسپانسبلٹی کے لیے ہم دونوں باتیں کر رہے ہیں. کچھ نہیں, میں حکومت نے جو بات کی تھی اور ابھی جو فخر بھی بات کر رہے تھے, انہوں نے یو کے کیسز کا حوالہ لیگل کیسز کا دیا نا. ادروائز اگر ہم جنرلی بات کر رہے ہیں کہ کیا اس وقت جو بیانیہ بنایا گیا عمران خان صاحب اور ان کے سپورٹرز جو انہیں پاور میں لائے اور جو ان کے ساتھ میڈیا, وہ کیا بیانیہ ابھی بھی لوگوں کو پوائزن کر رہا ہے, لوگوں کے جذبات بڑھا رہا ہے؟ ضرور اس پہ بات کرنی چاہیے. دوسرا الینا, جو پولیٹیکل وائلنس پہ لٹریچر ہے ایکیڈیمک, وہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ ایک تو یہ پاپولزم والا ایک کی بات ہے, دوسری لوگوں کے اگر گریونسز, خاص طور پہ الیکشن ریلیٹڈ معاملات میں اگر لوگوں کی گریونسز ہو, وہ بھی پولیٹیکل وائلنس کی طرف آپ کو موجود کرتے ہیں. اگر اور کوئی راستہ آپ کے جو ڈفرینسز ہیں, جو گریونسز ہیں, ان کو ریزالو کرنے کے لیے نہ ہو, پھر بھی لوگ پولیٹیکل وائلنس جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. تو پھر تو ہولسٹکلی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بیانیے کا کتنا اس میں قصور ہے, کتنا جو بعد میں ہوا ہے. بٹ ریما, آپ کی ایکسپرٹیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے جو اس میں قانونی بات کی گئی یا نکات اٹھائے گئے حکومت کی طرف سے, اس کے اوپر تو بات کی, بٹ آئی تھنک ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ ہم یہاں پر کر رہے ہیں جس کی طرف فخر نے بھی اور باقی تجزیہ کاروں نے بھی اشارہ کیا. مجھے فخر جواب دینا چاہ رہے ہیں, اس کے بعد پھر میں آپ کے پاس آتی ہوں. بالکل, دیکھیں جو ریما ابھی بات کر رہی ہے نا اس انڈیویجول کے حوالے سے, میں اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا. میں نے کہا پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ جب ان کو سوٹ کرتا ہے وہ کسی کو اون کر لیتے ہیں, جب ان کو سوٹ نہیں کرتا ڈس اون کر دیتے ہیں. اس انڈیویجول کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی ایک شخص کی کوئی بھی انسائٹمنٹ جو ہے وہ کسی سوسائٹی کے اندر آگ لگانے کے لیے کافی ہوتی ہے, اور اس کی اگزامپل میں نے پھر یو کے والی دی ہے. ایون یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں تو یہ ایک پرٹیکولر جو ہے وہ سیکٹ کے حوالے سے دیکھا جائے, ایسی کئی ایگزامپلز ہیں. تو میں اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا بیہیویئر ہے جو انفلوئنس اور پش کرتا ہے. یہاں پہ کون سی اسٹیٹمنٹ ہے جو آپ کو لگتا ہے جس کی بیسس پہ یہ معاملہ ہوا؟ کون سی میں اس انڈیویجول کی بات ہی نہیں کر رہا تھا, اس سٹیٹمنٹ کے حوالے سے میں بات ہی نہیں کر رہا. میں سیناریو جو کی بات کر رہا ہوں کہ 27 کے حوالے سے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیریٹو پی ٹی آئی کیا بلڈ کرتی ہے. اگر اس طرح کا نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے کہ عمران خان کی صحت کو شدید خطرات ہیں یا عمران خان کی جو ہے وہ موت ہو گئی ہے, اس طرح کا اگر 27 سے پہلے کوئی نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے تو پھر ایک چیلنجنگ ہوگا حکومت کے لیے کہ کس طرح سے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں, میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی علینا, سوری آئی ہیو ٹو کلیریفائی. بات میں نے جو کی جس کا فخر نے جواب دیا, میں نے کہا کہ یوٹیوبر تک آپ رسپانسبلٹی ڈال سکتے ہیں انفرادی یوٹیوبر کی, لیکن آپ پارٹی کے اوپر نہیں ڈال سکتے. ٹھیک ہے, اچھا میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اب 27 سے پہلے یوٹیوبرز کیا بیانیہ بناتے ہیں, پھر پارٹی اس کو اڈاپٹ کرتی ہے کہ نہیں, پارٹی کیا لائن لیتی ہے پھر حکومت, یہ تو بہت زیادہ ڈفرنٹ بات ہو گئی. اس پہ تو مزید بحث ہی بالکل مختلف ہوگی. ریما, قانونی بحث سے بالکل ہٹ کر اگر ہم ایک بیہیویئر انالیسز اس کا کریں
سارے کے سارے معاملے کا. تو کیا ایکسپلیسٹلی یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ جاؤ جا کر حملہ کرو؟ کیونکہ عمران خان صاحب کو لوگ چاہتے ہیں, ان کی فالوئنگ ہے, لوگ ان کے پیچھے جذباتی ہیں, یہ کہنے کی ضرورت نہیں, یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں. تو نیچرلی اگر ان کی صحت سے متعلق, ان کی زندگی سے متعلق اس طرح کی خبریں آئیں گی تو تشویش تو ہوگی, اور ہر کوئی اپنے جذبات کے مطابق ریئیکٹ کرتا ہے. کوئی اتنا جذباتی بھی ہوتا ہے کہ وہ بندوق اٹھا لے اور پھر علینا کیا پارٹی رسپانسبلٹی کی بات کریں نا, تو اس طرح پارٹی رسپانسبل ہے. یہ جو بیہیویئر ہے, میں اس کو بھی سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ بیہیویئر ہے, اگر اس طرح کے جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے, اس بیہیویئر کو سمجھتے ہوئے, تو وہ اس کو پھر کیسے کیٹیگرائز کریں گے ہم؟ جی, تو میں اگر آپ کو اپنا جو میں نے اس پہ پڑھا ہے, جو پولیٹیکل آپ کے لٹریچر ہے, اس میں پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں. ایک تو جس طرح کی پاپولسٹ پالیٹکس عمران خان صاحب کی تھی, وہ اس رویے کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے, اور ہم نے ان کے دور میں اور اس سے پہلے بھی دیکھا ہے بہت us versus them والا, کہ آپ ہو یا آپ کے دشمن ہیں. دوسری اپنی جو آپ کے سیاسی مخالف ہیں ان کو ڈی ہیومنائز کر لینا. اگر آپ نے فوج کو سیاسی مخالف اپنا بنا لیا, ان کو ڈی ہیومنائز کر لینا, یہ بھی ہے. لیکن یہ واحد فیکٹر نہیں ہوتا, اس کے علاوہ گریونسز بھی ہوتے ہیں, الیکشن کے ڈسپیوٹس بھی ہوتے ہیں, اور اگر آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے اپنے گریونسز ایکسپریس کرنے کا, یہ بھی ہوتا ہے. تو اب ہم نے اوور آل ہولسٹکلی پھر دیکھنا ہے نا, ورنہ بہت بلیم گیم ہو جائے گی کہ 3 سال پہلے عمران خان نے ایک اسپیچ کی, یا عمران خان صاحب کی طاقت میں, اب تو وہ اتنے سال سے جیل میں ہے, تو مطلب ہم کس پہ اب بیس کریں, ہم کس پہ وہ ذمہ داری ڈالیں. فضا ہے نا ایسی, جیسے ابھی شہزاد نے بھی اس کا حوالہ دیا کہ ظاہری بات ہے ایک پی ٹی آئی جنرلی بھی یہ تاثر بناتی ہے بار بار کہ ریاست خان صاحب کے خلاف کر رہی ہے اور جبر وغیرہ تو ہے, تو ایک انسائٹمنٹ نہ کرے علینا, مطلب وہ کیا کرے, وہ شہزاد سے اس کے اوپر انسائٹ ہے, یہ بھی بات ہے. شہزاد کافی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی نہیں, وہ تو خیر فخر نے جو ہے اس بات کی وضاحت کر دی. کیا لیکن جو پی ٹی آئی والی آپ بات کر رہی ہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ اگر وہ تنقید کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. میں نے آپ کو مثال دی کہ ماضی میں بھی پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تنقید ہوتی رہی ہے, جب ان کا رائٹ ٹو رول چھینا گیا ہے یا ان کو لگتا ہے کہ مداخلت ہو رہی ہے. اور میں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کی جو تنقید تھی وہ اس سے تھوڑا زیادہ بڑھ گئی تھی, کیونکہ ایک روایتی انداز میں کی جاتی ہے تنقید, اسٹیبلشمنٹ پہ بڑے ایک مہذب انداز سے تنقید کی جاتی ہے. لیکن عمران خان نے میرے خیال سے وہ روایتی انداز نہیں اپنایا ہوا تھا, وہ ڈائریکٹ ہٹ کر رہے تھے. اور اس کی مثال بھی میں نے آپ کو دی, میر جعفر, میر صادق, اور کچھ باتیں ایسی بھی اس وقت کی تھی جو میں نے کہا تھا کہ ان فیملیز کے لیے, ان فیملیز کے بچوں کے لیے بڑی مشکل ہو سکتی تھی, جو انہوں نے ڈیفیکشن جو کریٹ کر رہے تھے یا ڈیفیکٹ کیا تھا جنہوں نے, ان کے حوالے سے کی تھی. جی, تو میں یہ جو بات ہے کہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ پہ کوئی تنقید کرتا ہے, اگر وہ اپنے دائرے کار سے باہر نکل کے اپنا رول پلے کرتے ہیں, تو میرے خیال سے وہ تنقید جائز ہے. بٹ ہمارے اوبیسلی ایک انداز میں تنقید ہوتی ہے, اس سے اگر آپ ہٹ کے کریں گے تو پھر آپ کے اوپر انگلیاں بھی اٹھتی ہیں. اچھا, آئی تھنک تھوڑا سا ہم ڈائگریس کر کے, ورنہ جنرلی ہم ڈیبیٹ یہ کر رہے ہیں کہ اگر اس طرح کے سیاسی بیانیے پارٹیز کی طرف سے اپنائے جائیں اور فالوورز اس کا ریاکشن دیتے ہیں کسی بھی پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر, تو سیاسی جماعتیں کس حد تک رسپانسبل ہیں, نہیں ہیں, انڈیویجول ایکٹ کہا جائے گا. ہمارے 3 تجزیہ کار سلیم صافی صاحب, ریما عمر صاحبہ اور شہزاد اقبال صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے پارٹی تک اس کا سرا ملانا, لیکن ڈیفینیٹلی رسپانسبلٹی پارٹیز کی بنتی ہے. فخر درانی صاحب اس اتفاق نہیں کرتے, کہتے ہیں کہ حکومت جو مدعا بنا رہی ہے, جو بات کر رہی ہے, اس میں بڑا وزن ہے. ایک منظم طریقے سے پارٹی پاکستان تحریک انصاف جذبات کو بھڑکاتی بھی ہے اور ان کو استعمال بھی کرتی ہے اپنے بینیفٹ کے لیے. جی صافی صاحب. دیکھیں, میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی, میں نے یہ کہا تھا جو کل والا صرف پرٹیکولر محمد حسین کا واقعہ, جی, اس کے بارے میں میں نے یہ کہا تھا کہ میرا ذہن یہ قبول نہیں کرتا کہ وہ پارٹی کا کوئی منظم منصوبہ ہوگا یا اس سے پارٹی کا کوئی تعلق ہے, وہ ان کا انفرادی ایکٹ ہے. باقی ابھی آپ نے جو بات کہہ دی کہ کسی پارٹی کا جو پولیٹیکل کلچر بنتا ہے, ان کے ورکرز کے جو رویے بنتے ہیں, تو اس سلسلے میں میری رائے بالکل الٹ ہے. اس سلسلے میں میری رائے یہ ہے کہ ہر پارٹی کے کلچر کے لیے, ان کے ورکرز کے رویے کے لیے, مختلف واقعات یا مختلف شخصیات سے متعلق ان کے رد عمل کے لیے اور ان کے طرز کلام کے لیے بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہی ذمہ دار ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں پاکستان میں وہ ہر پارٹی کا نہ صرف یہ کہ اپنا ایک کلچر ہے, بلکہ ہر ایک پارٹی کا
अपना अपना एक तर्ज गुफ्तगू भी है। MQM वालों की एक तरह की गुफ्तगू तर्ज गुफ्तगू है, जमात इस्लामी का दूसरी तरह की तर्ज गुफ्तगू है, उनका कल्चर बन गया है। पीपल्स पार्टी का एक अलग किस्म का कल्चर है और मुस्लिम लीग नून का एक अलग किस्म के कल्चर है। अगरचे बुनियादी नज़रियात में दोनों पार्टियों का कोई आपस में कोई इख्तलाफ नहीं है, तो वो पॉलिटिकल लीडर मसलन मौलाना फजलुर रहमान अपने वर्कर की जिस तरह तरबियत करना चाहेंगे वो वर्कर उस तरफ जाएंगे। अब पिछले दिनों उन्होंने एक बात कह दी, तो जो लहजा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस्तेमाल किया था तो वो नीचे उनका हर एक वर्कर इस्तेमाल कर रहा था और पूरी पार्टी में उस बयानिए को फ़रोग़ मिला। तो जो जनरली पॉलिटिकल कल्चर होता है या वर्कर्स के बिहेवियर्स होते हैं, उसके लिए लीडरशिप ही जिम्मेदार होती है और हर लीडर की अपनी अपनी मर्जी होती है कि वो अपनी पार्टी को किन खतूत पे उस्तवार करना चाहते हैं। बट सर काउंटर आर्ग्यूमेंट ये दिया जा रहा है ना कि हर कारकुन फिर बंदूक भी तो नहीं उठा लेता ना, तो ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई या ओवरऑल जो फ़ज़ा है या माहौल बनता है एक, वो ज़्यादा गालिब आता है? नहीं, देखें 9 मई को भी ऐसा हुआ हमारे पेशावर में। ठीक है। 2 बंदे ऐसे थे, एक शाह फरमान साहब और एक शौकत यूसुफजई साहब, कि उनके साथ वर्कर ने बदतमीज़ी की। शौकत यूसुफजई साहब के कमीज़ तक को पाड़ा गया क्योंकि वो वर्कर्स को जो मुश्तइल वर्कर्स थे उनको जलाने से मना कर रहे थे। जलाओ घेराव जो भी आग वगैरह लगा, अच्छा ठीक है, जलाओ घेराव से उनको मना कर रहे थे। तो हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर फिर मुख्तलिफ दर्जे के लोग होते हैं, मुख्तलिफ ज़हनियत के लोग होते हैं और बल्कि पॉलिटिकल पार्टियों का आपको मैं भी ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का बाज़ औक़ात ख़ित्तों के लिहाज से भी रवैया बदल जाता है। पीपल्स पार्टी का जो रवैया सिंध में होता है वो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं होता। जमात इस्लामी का जो रवैया दीर में होता है वो लाहौर में नहीं होता। वो वहाँ पे भी फ़र्क आ जाता है। लेकिन ये सब पे वाज़े है कि एक मजमूई कल्चर और रुझान, वो लीडर इसलिए उसको कहते हैं ना कि वो लीड करता है। ठीक है। तो जो कल्चर वो बनाना चाहते हैं उस तरह, हाँ फिर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ये होता है हर पार्टी के अंदर कि उसके लोग इनफरादी तौर पर जराइम में भी मुलव्विस होते हैं। इसी तरह हर पार्टी में इस तरह के लोग। अच्छा, मैं गो कि मैं चाहती थी आपने बड़ा अपना केस बड़ी अच्छी तरह बिल्ड किया और आपके दलाइल में वजन। मैं चाहती थी कि शहजाद की राय थोड़ी मुख्तलिफ है। शहजाद थोड़े से न्यूट्रल है और रीमा समझती हैं कि एक इंडिविजुअल मामला है, इसके ऊपर कलेक्टिव पार्टी को मरूद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। उनकी राय आती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास प्रोग्राम में टाइम ख़त्म हो गया है। सो इस डिबेट को यहाँ पर आपकी अदालत में छोड़ते हैं। आप हमें सोशल मीडिया के ऊपर बताइएगा कि क्या राय है आपकी। क्या फ़खर और सलीम साफ़ी साहब जो जिस राय का इजहार कर रहे हैं उसमें वज़न मालूम होता है, या फिर रीमा और शहजाद जो बात कर रहे हैं उनकी दलाइल में आपको वज़न लगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।